17 रमज़ान मुबारक जो कल का दिन आ रहा है, ये वो दिन है कि हक और कुफ्र के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान बद्र के मकाम पर जो मार्का हुआ, उसके आज सिर्फ 2-3 पहलू, क्यों मुकम्मल तफसील बयान करने के लिए ये आधे घंटे में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा इसके कई पहलू हैं। लेकिन हमने आज के इस जुमातुल मुबारक में 2-3 हिस्सों का इंतखाब किया जिनमें इश्क रसूल, अदल, इंसाफ, मोहब्बत के तकाजे पाए जाते हैं। वो पहलू सामने रखा है इसलिए ताकि असल मकसद ये होता है कि पूरी गुफ्तगू में लुब्बे लुबाब क्या है कि 313 या 315 या 319 सहाबाए किराम, 1000 अफराद तकरीबन जो मद्दे मुकाबिल हर तरह के हथियारों से और घोड़ों से और ऊंटों से लबरेज और जमी साजो सामान के साथ आज मैदान बदर में, और उनके मुकाबिल 1000 तकरीबन अफराद हैं जी, उनके मुकाबले में सिर्फ 313 अफराद हैं जो मैदान में खड़े हैं। आखिर बात क्या है बीच में? बात यहाँ क्या है? बात आम नहीं, बात बड़ी खास है, बात बड़ी खास है। उधर कुफ्र ही कुफ्र है और इधर हक ही हक है, और हक के साथ कौन है? हक के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम है, और जिधर हुजूर हैं उधर रब साथ खड़ा है। जनाब जमी फरिश्तगान साथ खड़े हैं और जिब्रील अमीन फौज फरिश्तों की लेकर साथ खड़े हैं। जिधर हक होता है उधर रब तआला की मदद होती है, और जिधर बातिल होते हैं, कुफ्र होता है, और फिर जो हक पर हैं वो जन्नत के रास्ते पे खड़े, जो बातिल हैं, जो कुफ्र पर हैं, वो जहन्नम के रास्ते पे खड़े। उनके साथ ना रब की मदद है, ना पैगंबर की मदद है, ना उनके साथ फरिश्ते शामिल है। फरिश्ते उधर ही शामिल होंगे जिधर रब शामिल होएगा, जिधर हुजूर दुआ करेंगे। जब हुजूर दुआ करेंगे तो रब ताला अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब हुजूर दुआ करेंगे तो फिर रब ताला अपने फरिश्तों की जमात मदद के लिए भेजेगा, 3000 फिर 5000, ये कुरान में मौजूद है। ये जमात फरिश्तों की मदद के लिए आती है, और हुजूर फरमाते हैं मेरे साहबा देखो, आसमान और जमीन के दरमियान जिब्रील अमीन जो हैं वो घोड़े पर सवार हैं और सर पर जर्द रंग का इमामा बांधा हुआ है, और फरिश्तों की जमात के साथ रब ताला ने उन्हें तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। अब चलिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर की तरफ मदीनातुल मुनव्वरा से हुजूर रवाना होते हैं ना, और सहाबाए किराम की एक जमात है हुजूर के साथ है, और जब मकाम रोहा पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई रुक जाओ, ठहरिए, कुछ मामलात का जायजा कर लें। मामलात का जायजा किया जा रहा है, हालात व वाक़यात का सारा मामला हो रहा है। अब यहाँ हम बात लेंगे अदल व इंसाफ पर। अदल व इंसाफ पर बात यह है कि अब सहाबाए किराम 313 या 15 हैं या 19 हैं, और इनके पास अक्सर रिवायात 70 या 80 ऊँट हैं, एक घोड़ा है जी बस। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई जिन के पास सवारियां हैं ना, वो अकेला सफ़र नहीं करेगा, वो अपने साथ 2 अफराद और को शामिल करेगा। कितने अफराद होंगे जी? 3-3 अफराद, बाद ने 4-4 का भी लिखा है, 5-5 का भी, कि एक सवारी पर इतने लोग सफ़र करेंगे बारी बारी, ताकि 80 मील का सफ़र है, ताकि सब मिलकर बारी बारी सफ़र करते रहें, और इस तरह से हम सफ़र ये तय करेंगे। अब आपने इस्लाम ने तकसीम कार फरमा दी सब की,
اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نمبر آیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے میں تو کمانڈر اینڈ چیف ہوں، میں تو اکیلا ہی امیر ہوں اور آج سارا نظام میری سرپرستی میں ہے، میں سپاہ سالار ہوں، میں اکیلا سفر کروں گا۔ لیکن حضور نے ایسا فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ بولو نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی 2 افراد سفر کریں گے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ، یہ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ پھر کچھ ہی دیر میں آپ نے فیصلہ بدلا کہ مدینہ المنورہ میں نگرانی کے طور پر کس کو مقرر کیا جائے، تو فیصلہ ابو لبابہ کے حق میں ہوا۔ جب حضور نے انہیں واپس کر دیا کہ تم مدینہ شریف میں پہنچو اور ہمارے آنے تک کے سارے نظام کو دیکھو، اور پھر بھی اب گنجائش ہے 2 افراد سفر کریں، حضور پاک اور حضرت علی پاک۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس طرح باقی سفر کریں گے میں بھی اسی طرح کروں گا۔ تو حضرت مرثد دوسرے صحابی رسول، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں کئی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پیغمبر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں، بڑی عظمت رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام حضور پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کے محبین کھڑے ہیں جو پانی کا قطرہ حضور کا زمین پر نہیں جانے دیتے، جو لعاب دہن زمین پر نہیں جانے دیتے۔ ارے ایسے ایسے جان نثار صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، آج کس کی جرت ہے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جیسے تم سفر کرو گے میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ میرے ساتھ بھی 2 افراد ہوں گے، ہم بھی باری باری سواری پر کیا کریں گے؟ بولو سفر کریں گے۔ اب بات بڑی قابل غور ہے جی۔ اب آپ علیہ السلام قافلہ رواں ہو جاتا ہے، قافلہ رواں ہوا بدر کی طرف، آپ علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، لیکن قربان جاؤں جب کچھ لمحے حضور نے سواری پر سفر فرمایا، اب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت مرثد یہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن کچھ سفر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی رک جائیے، سواری کو بٹھا دیجئے۔ اب یہ حضرات تڑپ کر بولے، محبت میں بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا کہ جناب اونٹنی کی مہاریں پکڑ کر نیچے چلیں گے، ہم سواری پر ہوں گے، یا رسول اللہ یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ ادب سے گزارش ہے آپ کی خدمت میں، اور آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے آپ تشریف فرما رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنی بھلائی سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے اس میں عافیت ہے۔ یا رسول اللہ مہربانی کریں، آپ مہربانی کریں، ہماری بات مان جائیں۔ آپ علیہ السلام سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ سواری بٹھا دو۔ عجیب بات ہے یار، اب تبصرے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم جائیں گے تو پھر ہمارا اپنا موضوع رہ جائے گا۔ لیکن آپ حالات کو آج دیکھ رہے ہیں، آج ہم کس طرف کھڑے ہیں، ذرا سنیے۔ یہ تاریخ ہے، یہ سیرت ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ہاں ہماری آنکھیں بند ہیں۔ جب آنکھیں بند ہو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن آج کا یہ اجتماع اس بات پر گواہ ہوگا محشر کے دن، حق اور سچ ہر دور میں اہل علم نے منبر رسول پر بیٹھ کر پہنچایا، باقی آواز میں برکت رب نے ڈالنا ہے، اور ایوانوں تک آواز کس نے پہنچانی ہے؟ وہ رب تعالیٰ نے پہنچانی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔
تو عزیزو سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی رک جا، اے مرصد رک جا، سواری کو بٹھا دے۔ علی المرتضیٰ گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سے برداشت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ آخر کار حضور کا حکم مانتے ہوئے ان صحابیوں نے اونٹ جانور کو بٹھا دیا۔ جب جانور بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے۔ سواری سے نیچے حضور تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اس پر سوار ہو جاؤ اور میں مہار پکڑ کر آگے چلتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، مسئلہ تو سارا ہی حل ہو گیا، اور یہی تو مشن ہے، یہی تو پیغام ہے۔ اسی بات کو تو ختم کرنا ہے کہ ارے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جو پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، تو آج قیامت تک کے اہل حکمران کے لیے، بادشاہوں کے لیے، اس نظام کے ذمہ داران کے لیے، جناب والا ہر محکمہ کے لوگوں کے لیے، چاہے کسی قسم کا کوئی بھی محکمہ ہے، تو اسے دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہو کر کس طرح سے سفر کرتے ہیں کہ حضور نے مہار پکڑی ہے، حضور آگے آگے چل رہے ہیں، حضور کے ہم سفر ساتھی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ یہاں یہ کتنا خوبصورت پیغام ملا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی بھی موقع ہو عدل و انصاف کا پیغام حضور علیہ السلام نے دیا ہے۔ کون سا پیغام دیا بولو؟ عدل و انصاف کا پیغام دیا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اگر اس عدل و انصاف کو چھوڑو گے تو مارے جاؤ گے، لہذا عدل و انصاف کا دامن پکڑتے ہوئے چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوئے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جناب آگے چلیے، جب آپ علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچے تو دوسری محبت کی بات کیا ہے، عشق کی بات کیا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ پر جس کو مقام عریش، عریش کیا ہے، ایک چھپر بنایا گیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ خیر آپ علیہ السلام نے اس جگہ کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کے لیے وہ جگہ بنا دی گئی اور ادھر جنگ کا میدان سجا، لیکن اس سے ایک رات پہلے آپ علیہ السلام نے ساری رات کیا کیا۔ اب یہاں پر ہم بڑے سوچ و بچار کی ہمیں ضرورت ہے، تدبر و تفکر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا۔ کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا پوری رات؟ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے کہ بار الہ یہ حضور نے اتنے واسطے دیے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مٹھی بھر بندے یہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، آج اگر تو ان کی مدد نہیں کرے گا تو کل تیری عبادت کون کرے گا؟ یہاں تک حضور چلے گئے، اندازہ کر۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام ساری رات اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، اور پھر دعا کرتے 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 آپ، اور ہماری حالت کیا ہے دعا میں؟ ہم دعا کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہمارے ہاں دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، ہم نے بھاگ نہیں ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آج اتنا اجتماع ہو اللہ کے بندو اور وہاں دعا ہو رہی ہے، کوئی آمین کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تو جب دریائے رحمت رب کا جوش میں آتا ہے نا تو پھر سب نوازے جاتے ہیں، وہاں ایک نہیں، وہاں سب کو نوازا جاتا ہے۔ اب سنیے، آپ علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرتے رہے، رات کا وہ حصہ آیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارک جو شانوں پر تھی وہ آہستہ آہستہ نیچے آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ ہیں انہوں نے دوڑ کر اس چادر مبارک کو لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے پیش کیا، اور انہوں نے فیل کر لیا تھا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور آنسو جاری ہے، لیکن ابو بکر صدیق وجدانی کیفیت کے اندر سامنے آئے، ردا مبارک پیش کی اور آپ علیہ السلام کے سینے مبارکہ سے چمٹ گئے، سینے سے لگ گئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان جاؤں، یا رسول اللہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، یا رسول اللہ قبول ہو چکی ہے. اور آپ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نور علی نور تھا، ساری کائنات کو روشن کر رہا تھا، اور ابو بکر صدیق حضور کے سینے سے چمٹ کر اپیل کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے، آپ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. جناب دعا تو ایسے کی جاتی ہے، مشکل کی گھڑی میں دعا کیسے کی جاتی ہے؟ دعائیں تو اس طرح کی جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو نپی تلی دعائیں ہوتی ہیں بھائی، نپے تلے الفاظ ہوتی ہیں، اور آج دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب پہلی سوچ یہ ہو تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. جب سوچ یہ ہو کہ میں جس رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں میرا رب سنتا ہے، میرا رب کیا کرتا ہے جی؟ سنتا ہے، لہذا میں اسی کو ہی تو سنا رہا ہوں، اسی سے ہی تو مانگ رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. میں اسی سے ہی تو التجائی کر رہا ہوں، اسی سے ہی تو مانگ رہا ہوں. لہذا عقیدہ یہ ہو کہ میرا رب سنتا ہے اور جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، لہذا میں اسی سے التجائیں کر رہا ہوں، میں اسی سے مانگ رہا ہوں. ایک سوچ یہ ہے، اور جب سوچ یہ ہو تو پھر میدان بدر کے اندر کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. آپ کی محبت میں قربان جاؤں. آپ کی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ نہ تو حضور کی محبت میں زبان کھلتی ہے، نہ اللہ کی تسبیح کے اندر زبان کھلتی ہے، نہ درود شریف پڑھتے ہوئے. خدا را سوچا کریں بیٹھے کس ماحول کے اندر. بس آخر میں چلتے ہیں جی، آخر میں چلتے ہیں. اب میدان لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لے گئے. صفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے خود صفوں کو ترتیب دیا، فلاں یہ کھڑا ہو یہ. اور سب سے پہلے جب یہ مارکا لگا نا تو آپ علیہ السلام نے 3 انصار کو بھیجا. جب 3 انصار گئے تو آگے قریش نے کہا کہ ہمارے سامنے ان کو کیا بھیجا ہے؟ اپنے خاندان کے، ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو. پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، تم تینوں اٹھو اور کفر کا مقابلہ کرو. حضور علیہ السلام نے اپنا خاندان پیش کر دیا، حضور نے اپنا خاندان پیش کیا. اور جب یہ میدان میں گئے تو سن لو، اور ہر ایک کے حصے میں حضرت عبیدہ کا مارکا لگا عتبہ کے ساتھ، اور حمزہ کا لگا شیبہ کے ساتھ، اور حضرت علی المرتضیٰ ولید کے مقابلے میں گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے لمحے کے اندر ولید کی گردن کاٹ کے رکھا. فرمایا کہ پھر پھر دیکھ تو للکار رہا تھا، اپنا انجام پا. اور حضرت حمزہ نے شیبہ کی گردن کاٹ کے رکھی، اور پھر ابو عبیدہ اور عتبہ
आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, मामला बढ़ गया और वो हमला करने में कामयाब हुआ कि हजरत उबैदा को जख्मी कर दिया। ये उम्र में भी ज्यादा थे, जख्मी कर दिया। लेकिन हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत हमजा ने क्या किया, इन्होंने ये नहीं देखा कि हम कामयाब हो गए, हम वापस चलते हैं, नहीं, ये दोनों अपने भाई उबैदा की मदद को पहुंचे और पहुंचकर काफिर को फिन्नार किया और फिर उबैदा को अपने कंधों पे उठाकर हुजूर की बारगाह में रखा। जब हुजूर की बारगाह में लाए तो अब सुनिए, जब उबैदा हुजूर की बारगाह में आए, जख्मी हालत में है, जिस्म से खून जारी है, क़यामत तक के आने वाले आशिकों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, जान इसारो, सुन लो हजरत उबैदा ने क्या किया। जब उबैदा को हुजूर की बारगाह में लाया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस कटे हुए जिस्म को, जख्मी को लिटा दिया गया, तो उन्होंने क्या किया जनाब, फवदअ खद्दहु अला कदमिही शरीफती, उन्होंने अपने जो चेहरा था ना, अपना मुंह था, अपने लब थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिए, अपने रुखसार हुजूर के कदमों में रख दिए। ये उबैदा ने पैगाम दिया कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, हमारा मिशन सिर्फ एक है, वो अल्लाह का रसूल है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, मोहब्बत में, प्यार में हमारा ये मकसद है, हम इसलिए आए थे। तो दोस्तों, खद्दहु अला कदमिही शरीफती, तो हजरत उबैदा ने अपने रुखसार हुजूर के कदमों में रखे और कहा, वक़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ रानी अबू तालिबिन लअलिमा अन्नी अहक्कु बिक़ौलिही, कि या रसूलल्लाह, अगर अबू तालिब का जो ये शेर है, अगर आज वो देखते तो उसका मैं किस तरह से मुस्तहिक हूं कि जब कुफ्फार कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, आज हमने हुजूर पर कैसे अपनी जानें कुर्बान कर दी, आज हम हुजूर पर कैसे निसार हो रहे। कज़ब तुम व बैतिल्लाही नुबज़ी मुहम्मदन वलम नुताइन हौलहू व नुनादिलु, कि ये लोग कहते हैं कि तान करते हैं कि जनाब मुसलमान हुजूर को छोड़ देंगे, ना ना, ए मुशरिको, तुम झूठे हो, तुम जाबिर जालिम हो, तुम गलत कहते हो, हम आप अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम हुजूर का दामन, बोलिए, नहीं छोड़ेंगे, हम हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ आखिरी बात जो करनी है आज के बयान में, उस तरफ आता हूँ, वो ये है कि जब मार्का अपने उरूज पर है तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में खड़े और मार्का बड़े जोर शोर से जारी है। दो नौ उम्र जवान जो है ना, वो एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के दाएं खड़ा है, एक बाएं खड़ा है। तो उनमें से एक पूछता है कि हल तारिफु अबा जहलिन, कि ऐ चचा, आप बताएंगे कि अबू जहल कहाँ पे है इस वक्त, अबू जहल इस वक्त कहाँ पे है, आप बताएंगे। इतने में मुआद ने सवाल किया, उधर से मुअव्वज़ ने कर दिया कि जनाब बताएंगे आप कि हल तारिफु अबा जहलिन, कि आप अबू जहल को पहचानते हैं, इस वक्त अबू जहल कहाँ पे है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं देख रहा हूँ कि पहले तो वो इस पर फिक्रमंद थे कि मार्का है, मेरे साथ कोई बहादुर और कोई बड़े लोग होते, ये तो नौजवान किस्म के हैं, इतना तजर्बा भी नहीं, और ये मेरे साथ खड़े हैं, अजीब बात है। लेकिन ऊपर से इन्होंने पूछा कि सिर्फ अबू जहल का बताओ कि ये कहाँ पे खड़ा है, यही दीन का नुकसान पहुंचाने वाला है और यही हुजूर का दुश्मन है, यही हुजूर का मुखालिफ है, और हम इसी से लड़ने के लिए तो आए हैं। बता तो सही ना चाचा जी, बता दे बस। आए हाय, कह दो सुभान अल्लाह। चाचा जरा बता तो सही वो कहाँ पे खड़ा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि नौजवानों जरा देखो, वो लश्कर जो कुफार का है और कुफार के लश्कर के दरमियान जो चक्कर लगा रहा है ना, यही तो अबू जहल है ना, यही तो अबू जहल है। बस
اشارہ کرنا تھا کہ معاذ اور معوذ یہ دونوں دوڑتے ہوئے بس وہ پتہ چلا کہ جب دونوں کی تلواریں ابو جہل پر برسنا شروع ہو گئی، ابو جہل کو کاٹ رہی ہے، لیکن ابو جہل نے بھی تلوار چلانے کی کوشش کی، اور ان کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس نے بھی جوابی حملہ کیا، تو حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا، لیکن کمال ہے کہ سارا دن کٹے بازو سے تو لڑے لیکن پرواہ نہ کی۔ آخر جب ابو جہل کو فنار کیا، امام بخاری لکھتے ہیں کہ پھر یہ حضور کے پاس آئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب حضور کے پاس آئے تو کیا پیغام دینے کے لیے آئے؟ ارے تم لڑ رہے ہو، لڑو، یہ کیا پیغام ہے؟ حضور کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ پیغام کیوں لے کر آئے؟ ارے سنیے میرے عزیزوں مسلمانوں، سنو، یہ صحابہ کرام معاذ اور معوذ جو افرا کے بیٹے ہیں، افرا کا تعارف سن لیجئے۔ افرا کون ہے؟ یہ ایک عورت کا نام ہے، ان کی طرف یہ منسوب ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ان کے پہلے شوہر کا نام حارث بن رفا ہے اور دوسرے کا نام بکیر یا لیل ہے، ان کی طرف یہ منسوب نہیں۔ آج یہ معروف ہے معاذ اور معوذ افرا کے حوالے سے۔ تو افرا کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو سب سے پہلے مدینہ المنورہ سے ان 6-8 افراد میں مکہ المکرمہ میں آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جس نے کلمہ شریف پڑھا تھا اور مسلمان ہوئی تھی۔ تو یہ ٹائم ذرا کم، جناب سنیے توجہ، بات یہیں پر تو رزلٹ نکلنے کو ہے جو میں پیغام آج دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ افرا ان عورتوں میں سے، سب مدینہ المنورہ کی جمیع عورتوں میں سے پہلی عورت ہے جو مدینہ المنورہ سے ان 6 یا 8 صحابہ کرام کے ساتھ آ کر مکہ المکرمہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ اور اس خاتون کے حارث سے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عوف تھا، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام معوذ تھا، اور یہ تینوں کے تینوں بدر کے میدان کے اندر موجود تھے۔ پر جب حارث کا انتقال ہو گیا تو پھر اس نے نکاح کیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے بکیر سے یا لیل نامی شخص سے، اس سے 4 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ایاس، دوسرا عاقل، تیسرا خالد اور چوتھا عامر۔ اب نتیجہ سن لیجئے، یہ عورت نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کیسی تربیت کی ہوگی؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ کیا حضور کی محبت کا پیغام دیا؟ کیا دین اسلام کے بارے میں بتایا؟ کہ آج میدان بدر کے اندر پورے جمیع صحابہ کرام کے اندر جتنے 313 لوگ آج میدان بدر میں کھڑے تھے، افرا کے 7 بیٹے وہاں پہ کھڑے تھے۔ یہ دین کی خدمت ہے، یہ اسلام ہے، یہ عین اسلام ہے، یہ عین حضور کی محبت ہے کہ آج 7 بیٹے میدان بدر کے اندر کھڑے ہیں، اور افرا جو ہے وہ اس خوشی سے سر پر سجود ہے کہ یا اللہ میں تجھ پر راضی ہوں کہ جس کے 7 بیٹوں کو تو نے حضور کی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، کہ آج میدان بدر کے اندر پھر اس شعر کا پتہ چلتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ بولیے کروں تیرے نام پہ، محبت میں پڑھیے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ 7 بیٹے یار، اور آج تاریخ کے اندر ان کے والدوں کے نام، والدین، والد کا نام اتنا معروف نہیں، حارث اور بکیر اور لیل سے اتنے معروف نہیں جتنا سیرت کی کتابوں کے اندر افرا کا نام موجود ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ افرا شاید باپ ہوگا، افرا باپ نہیں ہے، ان 7 نوجوانوں کی والدہ کا نام افرا ہے۔
یہ بھی تربیت ہے، یہ بھی تربیت ہے، یہ بھی تربیت ہے کہ بتایا ہے اولاد کو کہ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے میں، فدا ہونے میں، دین کے لیے قربان ہونے میں، اسلام پر قربان ہونے کے اندر کامیابی ہے، کامیابی ہے اور کامیابی ہے۔ جناب کہنے کو تو ایک بدر کا ایک مقام ہے، جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ ہے، بس نہیں، اس واقعہ نے قرآن و حدیث کے اندر مفصل موجود ہے اور سیرت کی کتابوں کے اندر مفصل موجود ہے، لہذا پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ایک ایک جملہ قرآن کا قابل غور ہے، اور محدثین نے، امام بخاری و مسلم و بڑے بڑے محدثین نے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا تو ایک ایک لفظ غور کا ہے، اور پھر جتنے صحابہ وہاں پہ شامل ہوئے شروع تا آخر ایک ایک لمحے کے اندر آپ غور کریں تو نقطہ صرف یہ ہے کہ حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت، ایک نقطہ ہے، اس پر یہ سارے کٹ رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور آج وقت ہے کہ ہم اسلام کو کیا دے رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ لہذا دوستو سوچئے، چند باتیں عرض کی، اللہ قبول فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان سنیے کہ انشاءاللہ الرحمن بروز منگل کو مسجد میں انشاءاللہ الرحمن 21ویں شب ہوگی اور اعتکاف بھی ہوگا اور محفل شبیہ